बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो ले जनाब, इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ 69 सेकंड में सारी गेम बदल दी। एक ऐसा जवाब कि जिसने इस तासर को कि डील हो रही है, तासर तो क्या बल्कि डील को भी वाड़ कर रख दिया। इमरान खान की अहम तरीन स्टेटमेंट, बयान, अदालत के अंदर जनरल बाजवा को बुलाने का ऐलान, और इस वक्त न्यूट्रल मुकम्मल तौर पर फंस चुके। और इत्तलात कुछ इस किस्म की भी हैं कि पाकिस्तान के माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार इस वक्त प्लान बी से प्लान सी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बातें हो रही हैं इंतखाबात को आगे ले जाने की और कुछ आल्टरनेटिव सोचने की, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों का दारोमदार ये मामला जो साइफर केस का किस रुख को आगे बढ़ेगा। इमरान खान के 69 सेकंड के जवाब ने तमाम तर सियासी सूरत को और इमरान खान के खिलाफ जो प्लान बनाया गया था उसको उलट कर रख दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 14 दिसंबर को इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने से पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन हंगामी इजलास होगा। गुज़श्ता 2 माह से तीसरे हफ्ते में हर महीने के हो रहा है, माजी में दूसरे हफ्ते में हुआ करता था। और इस मरतबा भी ज़राए का यह दावा है कि अहम तरीन इजलास, और जिसमें डेफिनेटली एजेंडा पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी मामलात तो हुआ करते हैं, और इन तमाम तर बातों से इनकार के बावजूद माजी में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कि अब फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम अहम तरीन हल्के इस्लामाबाद के इस दावे की तरफ हैरत से देखते नजर आते हैं, क्योंकि गुज़श्ता 75 बरसों में पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुकूमतें बनाने और गिराने में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का अहम तरीन किरदार रहा। और इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है डेफिनेटली वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो नहीं चल सकता, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी ही से चल रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल जारी करने से पहले हंगामी इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इमरान खान का सिस्टम को आज दिया गया डंडा क्या रंग लेकर आएगा, इसके ऊपर रोशनी डालने से पहले आपको ये बता दें जनाब कि इमरान खान के बयान को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किस तरह किया। उसके बाद फिर सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, ज़राए की तरफ जाते हैं, वहाँ पर जो मौजूद थे वो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं जनाब। तो रिपोर्ट इस तरह से किया गया, इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया, उन्हें अदालत बुलाऊंगा। ये एक बड़ा और अहम तरीन सरप्राइज था। और साइफर केस में इमरान खान इस वक्त गिरफ्तार हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया और मैं जनरल रिटायर्ड बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। अडयाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे, और इमरान खान की पहली झलक जब इन सहाफ़ियों के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक पहुंची तो पाकिस्तानी अवाम बड़े पुरजोश नजर आए। इसी का डर था, खौफ था इमरान खान की पहली झलक का, जिससे डर लग रहा था, जिसको नहीं होने दिया जा रहा था। लेकिन बिल आखिर मीडिया वहां पहुंचा, और जब वहां पर समाअत हुई तो गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने कहा कि साइफर केस में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशियल्स को भी गवाह बनवाऊंगा। अहम तरीन नुकता, इमरान खान ने मजीद कहा कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। और एक सवाल जब इमरान खान से किया गया कि क्या आपसे कोई मुलाकात हुई या मुज़ाकरात हुए, तो इमरान खान ने कहा कि मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। ज़राए का दावा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात बराह रास्त तो नहीं किए गए, लेकिन कुछ पैगामात इमरान खान तक ज़रूर पहुँचाए गए, जिसके जवाब में इमरान खान ने जब वो मुतालबात मानने से इनकार किया तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात या उस मुबैना मुलाकात की बैल मुंडे नहीं चढ़ सकी। इमरान खान ने कहा कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। मजीद कहा इमरान खान ने कि मुझे जिस तरह पकड़ा गया ये सब लंदन प्लान था। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए, जेल में मैं किसी मुश्किल में नहीं, जेल में रहना इबादत समझता हूं। और खबर मनिका के इल्ज़ाम पर रद्दअमल देते हुए इमरान खान ने कहा कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी तब थी जिस दिन निकाह किया था, और अब बच्चों को अपनी वालदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़ने से मुतल्लिक सवाल पर साबिक चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 12 दिसंबर की जो तारीख है वो जनाब मुकर्रर कर रखी है।
اچھا، ایسی تمام تر صورتحال میں کہ جب پاکستانی عوام دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا کی جانب سے اور سوچ رہے تھے کہ جناب اتنے عرصے بعد عمران خان کا کیا بیان سامنے آئے گا جب عمران خان کی پہلی دفعہ میڈیا سے ملاقات ہوگی، اور جناب اس ایک ٹویٹ میں نے سمو دیا کہ اب سب کو نظر آ گیا ہوگا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کپتان نے یہ بیان دے دیا ہے۔ جی ہاں بالکل، کیا بیان کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ وہاں پر بابر اعوان صاحب بھی موجود تھے، وہاں پر عمیر نیازی صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی بڑے ہی واضح انداز میں تفصیلات رکھی عوام کے سامنے۔ خاص طور پر بیرسٹر عمیر نیازی نے کہا کہ عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، ان کی باڈی لینگویج بھی بہت اچھی ہو گئی ہے اور بہت جلد سب کو بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے جو خبریں باہر آتی رہی، عمران خان نے جب گفتگو کی، عمران خان کو ایک صحافی نے کہا کہ حالات بتاتے ہیں آپ کو طویل عرصہ تک جیل میں رہنا پڑے گا، جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے، مجھ سے نہ کو ملا نہ مذاکرات کیے، 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا، قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، بشرا بی بی کو اس دن دیکھا جس دن میرا نکاح ہوا، میں آج آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی، حالات دیکھ کر خدشہ ہے کہ کہیں یہ الیکشن سے بھاگ ہی نہ جائیں، 6% کی گروتھ کو 0 پر لے آئے ہیں، لوگ پاگل نہیں ہیں، کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ عمران خان بڑے ہی واضح تھے، انہوں نے کہا کہ جیل میں مرنا قبول کر لوں گا لیکن ڈیل کر کے ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میری قوم کو جا کر بتا دیں کہ عمران خان آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ عمران خان نے کمرہ عدالت میں یہ گفتگو کی صحافیوں سے، آنن فانن عمران خان کی یہ گفتگو وائرل ہوئی، اور اب جب ہم آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہے ہیں، یہ ویڈیو رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر اس وقت رد عمل اور کمنٹس کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ میں نے کہا کہ وہ پہلے اپنے اصل مالکان کے کہنے کے اوپر ٹی وی چینلز نے عمران خان کا نام لکھنا چھوڑا اور کہنا شروع کیا چیئرمین پی ٹی آئی، پھر کل جب احکامات آئے تو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا جناب سربراہ پی ٹی آئی، آج کچھ نئے احکامات آئے تو بعض لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا بانی پی ٹی آئی، یعنی اس کو یہ جوڑنا چاہ رہے ہیں بانی ایم کے ایم کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کہا کپتان کا ڈر ہے، کہا کپتان تو ہوگا، اور یہ ڈر ان کا آخر دم تک پیچھا کرے گا۔ اسی دوران خبریں ہیں جناب مزید کے مسلم لیگ نواز کے ایک سابقہ وزیر نے جماعت پر تنقیدی مواد چلانے پر ایک ٹی وی چینل کے مالکان کو میسج کیے کہ اگلے 5 سال کے لیے ہماری حکومت آ رہی ہے، اس لیے فلاں اینکر اور صحافی کو ہٹا دیں ورنہ ہماری آپ سے کوئی بزنس ڈیل نہیں ہوگی، اور کئی نوکریاں اس میسج کے بعد جا چکی ہیں لوگوں کی، لیکن اب جلد اس حوالے سے تفصیلات باہر پاکستانی عوام تک پہنچنے والی ہیں۔ کپتان کا واضح پیغام، قوم کو آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے میرے ملک اور میری قوم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن ملک اور کپتان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، واضح کر دیا۔ اور اب تو عمران خان کے شدید ترین ناقد بھی جاوید ہاشمی صاحب وہ فرما رہے ہیں ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے کہ مجھے چاہے عمران خان اچھا نہ لگے، چاہے میں عمران خان کو پسند نہ کروں، لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، عمران خان بھاگا نہیں ہے، اور عمران خان جب ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے تو اس کے بعد پاکستانی قوم نے عمران خان کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا ہے، بڑا واضح کیا انہوں نے۔ اچھا، اسی دوران ایک اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے آنے والی بڑی ڈیولپمنٹ براہ راست تعلق جس کا مستقبل کے معاملات کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت جو ہوئی تھی، جسٹس مظاہر صاحب نے رجسٹرار کے نوٹس کا جواب جمع کرا دیا ہے، اور انہوں نے جناب اپنے اور یہ جو جواب کی کاپی تھی انہوں نے سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی کو بھجوائی، جس میں کہا کہ میں نے 2 آئینی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر رکھی ہیں، میری درخواستوں پر تاحال نمبر نہیں لگایا گیا، یہ آئینی درخواستیں 3 رکنی کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں اور میری دونوں آئینی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جسٹس مظاہر نے جواب میں کہا کہ اسسٹنٹ رجسٹرار نے پوچھا ہے کہ میں اپنی درخواست کی پیروی چاہتا ہوں یا نہیں، رجسٹرار کو اختیار نہیں کہ آئینی درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے، قانون کے مطابق ججز کی 3 رکنی کمیٹی ہی درخواست کا جائزہ لے سکتی ہے، اڑا کر رکھ دیا جسٹس مظاہر نقوی نے۔ انہوں نے کہا میرے وکیل نے کبھی نہیں کہا تھا کہ الزامات واضح ہونے کے بعد قانونی اعتراض نہیں کریں گے، میری سپریم کورٹ تعیناتی کی مخالفت والے اعتراض پر چیف جسٹس نے وضاحت کی تھی، چیف جسٹس کی وضاحت کے بعد صرف اس اعتراض سے دستبرداری اختیار کی تھی اور اعتراض واپس یہ سمجھ کر لیا تھا کہ جوڈیشل کونسل غلطی تسلیم کرتے شوکاز واپس لے گی۔ جواب میں انہوں نے استدعا کی کہ 20 نومبر کو دائر پہلی آئینی درخواست کی
بھرپور پیروی کروں گا، میرے خلاف جاری شوکاز نوٹس واپس لیا جائے۔ اور جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت کے معاملے پر کونسل کی جانب سے جاری شوکاز نوٹسز کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے۔ عمران خان نے بڑا واضح کیا، انہوں نے کہا جناب کہ لوگوں کو کیا نہیں پتا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اسی سے آپ مثال لے لیں، لوگوں کو کیا اس بات کا نہیں پتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے کے اوپر کیا ہوا تھا اور آج جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے معاملے کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ یہ صاحب آپ کے سامنے ہے۔ اسی دوران سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے بھی آئیں جناب خبریں، اور کہا گیا کہ جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین اور شاہ محمود قریشی کو کیس کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ کیس کی نقول فراہم نہ کرنے کی استدعا کی گئی تھی کہ ہمیں فراہم نہیں کی گئی، کی جائیں، لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ 14 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری ہونا ہے اسکیجول، اس سے پہلے یہ کٹی کٹا نکلنا ہے باہر۔ جو بھی معاملہ ہے، نواز شریف کے بھی کیسز ہیں، عمران خان کے بھی کیسز ہیں، بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں پاکستانی عوام کو کہ دیکھیے جناب ہم تو سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی دوران کچھ اور پلان بھی زیر گردش ہیں اسلام آباد کے باخبر حلقوں میں، جن میں خاص طور پر جنگ جیو گروپ کے اوپر بیٹھ کر حامد میر صاحب نے بھی ایک بات کی، جس کے بعد یہ اطلاعات ہیں کہ انہیں جناب جو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا، لیکن انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے سوال کیا تھا، ان سے یہ پوچھا تھا کہ کون ہے جو کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے پاکستان میں الیکشن کو ملتوی کرانا چاہتا ہے۔ ماضی میں جنرل ضیاء الحق اپنے ذاتی فوائد کے لیے بارہا پاکستان میں الیکشن کو ملتوی کراتے رہے 5 جولائی 1977 کے مارشل لا کے بعد۔ اس وقت پاکستان کے اندر مارشل لا تو نہیں ہے، لیکن غیر جانبدار حلقوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی آئینی سیاسی عدالتی تاریخ میں گزشتہ 75 برسوں میں اس قسم کا آئینی سیاسی عدالتی بحران کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، جس بحران کا پاکستان کو گزشتہ تقریباً خاص طور پر پچھلے 6 ماہ سے سامنا ہے، جب پاکستان کے 2 صوبوں خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر الیکشن نہیں کروائے گی۔ اور اس تمام تر صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کردار ہے وہ جناب ہو جاتا ہے بڑا اہم۔ اسی دوران الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا، وزارت خزانہ نے ابھی تک انہیں فنڈ نہیں دیے تھے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 روز میں انہیں فنڈ جو ہے وہ فراہم کر دیے جائیں گے۔ آج وہاں پر وزارت خزانہ کے اہلکار پہنچے بھی، یعنی کہ ایک تاثر بھی اس قسم کا بنانے کی کوشش ایک بار پھر کی جا رہی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے رقم ریلیز نہ کرنے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا۔ اب ذرا یاد کیجئے کہ ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہوئی ہے گزشتہ 3-4 ماہ کے اندر؟ چیف جسٹس بندیال صاحب کے کہنے کے اوپر تو نہ ہی الیکشن کمیشن نوٹس لیا کرتا تھا، نہ ہی کوئی پیسے سے منگوانے کے لیے بات کیا کرتا تھا، اور اب جب ملک کے اندر ایک دفعہ یہ تاثر بنا کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کیا الیکشن کروا پائیں گے یا نہیں، تو آج پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں تھوڑا سا پیسوں کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ ایکٹیو نظر آیا۔ بابر اعوان صاحب نے بھی وضاحت کی عمران خان کے اس گفتگو کی، بیانات کی جو اندر انہوں نے صحافیوں کو دی۔ انہوں نے کہا جناب عمران خان چاہتے ہیں سائفر کیس کے ٹرائل کے اندر سابق جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی سفیر کو طلب کیا جائے۔ اچھا، اب اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے؟ عمران خان نے بڑا واضح کیا، کیونکہ بابر اعوان نے کہا کہ صرف یہ ہے کہ امریکہ کے ایک 3-4 درجے کا افسر ہمیں کہتا ہے کہ یہاں حکومت تبدیل کرو اور حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے عمران خان وزیر اعظم نہ رہیں، اور عمران خان وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں رہتے، اور کسی کا مداخلت کرنا۔ بابر اعوان نے کہا کہ یہ محض پی ٹی آئی اور عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے حربے ہیں، جو سائفر کیس بنایا گیا ہے عمران خان کے اوپر، اور فرضی مقدمات جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ بابر اعوان نے جو ہے وہ مذکورہ فوجی افسر کا نام تو نہیں لیا، لیکن سماعت میں شریک میڈیا نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا نام لیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک انتہائی دلچسپ اور انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوگی۔ نون لیگ کی قیادت آئی، جناب رانا ثناء اللہ اور باقی لوگ بھی آ کر انہوں نے بیانات دینا شروع کر دیے، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جب لندن پلان کھلے گا تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ لندن پلان ہوا ہے سارا نواز شریف کے ساتھ، اس بات کے عمران خان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں اور مختلف فورم کے اوپر اس کے ثبوت رکھنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ وہ تو عدالتی کمیشن بنانے کا کہہ رہے ہیں کہ چاہے سائفر کا معاملہ ہو، چاہے 9 مئی کے واقعات ہوں۔ تو اچھا، اب اس کے اوپر پھر جب نون لیگ کا رد عمل آتا ہے، یا مریم صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں تو کہتی ہیں دیکھیں جناب اب 9 مئی کا الزام وہ نواز شریف پہ لگا رہے ہیں، یہ اصل میں باتیں سمجھتے نہیں، وہ تھوڑی گروتھ والا معاملہ ہے نا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر سارا پلان کیا گیا، سائفر سے لے کے 9 مئی تک جتنے تمام تر معاملات تھے، یہ پلان ہے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو
اگلے الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے۔ اور عمران خان بارہا کئی پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات کر چکے ہیں کہ جناب آپ عدالتی کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، ہم تمام تر ثبوت جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح جناب عمران خان کی اس اہم ترین بیان پاکستانی قوم کے نام سے ایک دم سے تمام تر جو صورتحال ہے اس 69 سیکنڈ کی گفتگو کے بعد مکمل طور پر بدل کے رہ گئی ہے، اور کپتان کا یہ جو پیغام آیا ہے کہ وہ کسی صورت ڈیل نہیں کریں گے، ایک بار پھر پاکستانی قوم کا جوش و جذبہ چارج گھروں سے نکلنے کے لیے تیار۔ 8 فروری کا انتظار۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔